नाक जो नाक पड़ेगा नाक आवाज़ लगी है आप उधर बैठे आवाज़ लगी आवाज़ तो उधर से दूसरा बटन बलद की आयत आपके सामने तिलावत कर रहे थे जिसमें खालिक कायनात मालिक अल-अज़ल जल्ल मजहूर करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि जाने कायनात के कदम मुबारक की बरकत से इस शहर की कसम इरशाद फरमाई और साथ में आपके वालिद का इस्तेमाल कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम को इरशाद फरमाया कि इसलिए कि तुम उनकी औलाद हो, यानी आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ही की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी कसम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया। आज उसी मुबारक शहर जिसकी कसमें रब इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये शहादतें हमें और आपको मयस्सर हुई कि अल्लाह ने यहाँ पर रहने का, कदम रंजा फरमाने का, यहाँ की बरकतें लूटने का मौका मयस्सर फरमाया। और कुरान कहता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम ज़्यादा देंगे। लेकिन ये इंसान है जो शुक्र कम और शिकवे ज़्यादा करता है। तो कुरान ऐसा है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कि जिसके अंदर वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। और कुरान का है कि शुक्र करने वालों को हम ज़्यादा देते हैं। तो इस सफ़र पर चाहिए कि आदमी सफ़र की सोहबतें बर्दाश्त कर भी शिकवे की जगह शुक्र ही ज़बान पर रखे, ताकि इन नेमतों में मज़ीद इजाफा हो और ये बरकतें और मिलें। अब तक तो हम मक्का मुकर्रमा में थे कि इनकी शहादतें पा रहे थे। अब आपकी और हमारी शहादतों की मेराज है कि या रसूल अल्लाह आपकी मेराज के जाने कहाँ तक पहुँचे और मेरी मेराज के मैं आपके कदम तक पहुँचा। सुभान अल्लाह सुभान। तो कल इंशाअल्लाह हम मदीना मुनव्वरा जो रवाना होंगे तो अपनी किस्मतों की मेराज को हासिल करेंगे। इस हवाले से गुफ्तगू आप बाद में समाअत फरमाएंगे। पहले नात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादिल साहबी साहब से समाअत करते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। चलो तैबा बुलाया जा रहा है, चलो तैबा बुलाया जा रहा है, मुक़द्दर को जगाया जा रहा है, चलो तैबा बुलाया जा जगाया जा रहा है। नहीं ने को पेगी दामान रहमत, नहीं ने को पेगी दामान रहमत, बदों को भी निभाया जा रहा है, बदों को भी निभाया जा रहा है। अता करके दुरूद पाक हमको, अता करके दुरूद पाक हमको, जहन्नुम से बचाया जा रहा है, जहन्नुम से बचाया जा रहा है। मोहम्मद की
میں جو آیا محمد کی غلامی میں جو آیا اسے آقا بنایا جا رہا ہے اسے آقا بنایا جا رہا ہے ذرا کھولے تو کوئی دل کی آنکھیں ذرا کھولے تو کوئی دل کی آنکھیں احد احمد میں پایا جا رہا ہے احد احمد میں پایا جا رہا ہے ذرا ہوشیار ہو نظارہ بازو ذرا ہوشیار ہو نظارہ بازو نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے نقاب رخ اٹھایا جا رہا ہے گدائے شیر صبح ہو کہ اب یوں گدائے شیر صبح ہو کہ اب یوں مجھے سلطان بنایا چلو مل کے کرتے ہیں اس کو بولو یہ چلو مل کے ذکر مدینہ مدینہ محمد عبید قادری صاحب انشاءاللہ نعت بات پڑھیں بڑی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک میری جولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر قافلہ مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط پھر عرب کی غسیواں دیا دیکھنے
سبز گنبد کی ہریا لیا دیکھنے پھر عرب کی غسیوا دیا دیکھنے سبز گنبد کی ہریا لیا دیکھنے روضہ پاک کی جا لیا دیکھنے روضہ پاک کی جا لیا دیکھنے اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک مدینے کا تیار شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے مجھ ساسی بگے مہمان مدینے والے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے مجھ کو در پیش ہے مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے پھر ہمیں مدینے میں شاہ نے بلایا ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے تیرا ثانی کہاں شاہ ہے کون مکان مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرا ثانی کہاں شاہ کون مکان مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو کرم کا شہید و جہاں تیرے عفو
کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ ٹھہر جا روح مضطر، تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے۔ مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، پھر مدینے جرم و سیاہ پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و سیاہ پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے، مجرموں کو شہاب بخشواتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، مجرموں کو شہاب بخشواتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قافلہ جو مدینہ طیبہ کا تیار ہے وہ انشاءاللہ کل صبح 6 بجے گاڑی جو ہے وہ آ جائے گی، تو آپ احباب دیں نماز فجر سے قبل ہی اپنے سامان کو نیچے اتار لینا ہے۔ 5 بجے وقت شروع ہو رہا ہے تو آپ احباب 5 بجے اپنا سامان اتاریں گے، نماز فجر ادا کریں گے، اور گاڑی آنے تک خواتین جو ہیں وہ اپنے روموں میں بیٹھی رہیں گی۔ جیسے ہی گاڑی آ جائے گی تو پھر گاڑی میں بیٹھنے کی تربیت ہوگی سامان رکھنے کے ساتھ، تو آپ کے مرد حضرات آپ تک جو ہے وہ اطلاع کر دیں گے، تو پھر آپ بھی گاڑی میں تشریف لے آئیں۔ مدینہ منورہ کا یہ سفر ایسا مبارک سفر ہے کہ جو فرشتہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ آئے تو اسے قیامت تک پھر آنے کی اجازت نہیں، کہ اسے باری فرصت نہیں ملے گی، لیکن گناہگاروں پر یہ مصطفیٰ جان رحمت کا انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ جب چاہتے ہیں اپنے غلاموں کو طلب فرما لیتے ہیں۔ اس میں خوش نصیب لوگوں میں آپ کا نام بھی ہے، اور بار بار آنے والوں میں کئی چہرے یہاں پر بیٹھے ہیں جنہیں حضور بار بار طلب فرماتے ہیں۔ حضرت صاحب ہے کہ تعداد بھول چکے کہ کتنی مرتبہ الحمدللہ یہاں آ گئے ہیں، یہ ہمارے مقیم بھائی ہیں، شاہ صاحب ہیں، طفیل صاحب ہیں، یہ احباب بھی بار بار یہ سعادت پا رہے ہیں، یعنی فرشتہ معصوم ہو کر بھی ایک بار آئے اور بشر گناہوں کے سے لد کر بھی جو ہے وہ بار بار حضور کی بارگاہ میں آئے، تو اس سے زیادہ حریص علیکم بالمؤمنین کی تفسیر اور کیا ہوگی۔
کہ آقا کیسے اپنے غلاموں کے لیے بھلائی کے چاہنے والے کے لیے طلب فرما لیتے ہیں، اور ان کا آنا بار بار وہ اسی لیے ہے کہ یہ احباب حاضری پر شکر بھی ادا کرتے ہیں اور لبوں کو شکوے سے سی بھی لیتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں دہی کھاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ دہی کیسی ہے، کھٹی ہے، اور بس یہ کہنا تھا کہ رات میں آقا کریم علیہ السلام نے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ کہ تمہیں ہماری دہی کھٹی لگتی ہے۔ اور ہم تو یہ تو معمولی سی بات تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی، انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ میں نے تو حق شناس بات کی ہے کہ کھٹی چیز کو کھٹا کہا ہے، لیکن ہم تو اس سے بھی زیادہ بات کرتے ہیں کہ جی کارپیٹ کیوں نہیں بچھا ہوٹل کے اندر، روم ہماری مرضی کا کیوں نہیں ملا، ویو ہماری مرضی کا کیوں نہیں ملا، بیڈ ہماری مرضی کے کیوں نہیں ملے، کھانا یوں تھا، پینا یوں تھا، زیارتیں یوں تھی۔ یعنی ہماری زبان پر تو علاوہ شکوے کے کوئی دوسری بات نہ رہے، لیکن وہ اللہ والے تھے جو ادب کے ساتھ حاضریاں دیتے۔ فقط اتنا معمولی سی بات کا کہنا کہ دہی کھٹی ہے تو حضور نے ناپسند فرمایا اور کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ کہ تمہیں ہماری دہی کھٹی لگتی ہے۔ تو اس لیے یہ حضرات اپنے گھروں میں سب سے بہترین چیزیں کھاتے ہوں گے، گاڑیوں میں گھومتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی 2 مرتبہ ایسا ہوا، کھانے میں مرچیں تیز ہوئی، لیکن سب کی طرف سے تو شکووں کی بارش ہوئی، لیکن حضرت صاحب نے کچھ نہیں کہا۔ اب بھی ساتھی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑے آدمی ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، تو شاید ان کے لیے الگ سے کوئی چیز آتی ہوگی، لیکن الحمدللہ ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو میں کھا رہا ہوں حاجی بھی وہی کھا رہے ہیں، تو یہ صحیح بھی بن رہا ہے کہ نہیں۔ ہر چیز پر نگاہ ہوتی ہے۔ زبان کیوں سی ہے کہ وہ مقام ادب کا ہے کہ اللہ والے دہی کو کھٹی کہنے سے مصطفیٰ فرمائیں کہ باہر نکل جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ میری نسبت سے میرے شہر والوں کو بھی برا مت کہنا، وہاں رہنے والے بدعقیدہ ہو، نجدی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا کام یہی اپنے کام سے کام رکھنا، اپنی عقیدت کے درمیان کسی دوسرے کو حائل نہ کرنا۔ آپ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس بارگاہ کی حاضری دیتے رہیں، ان کا معاملہ، ان کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں ہے اور کسی اور کو چھیڑنا نہیں ہے۔ آپ نے محبت خلوص کے ساتھ حاضریاں دینی ہیں۔ کل انشاءاللہ بدر شریف سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ جائے گا۔ بدر میں بیر روحا اور بیر شفا، یہاں پر جو ہے وہ کنویں سے انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے، پانی پئیں گے بھی۔ جو دوست بھرنا چاہیں خواتین و حضرات کو یہاں سے اپنی بوتلیں بھی لے کر چلیں اور وہاں سے اس پانی کو بھی تبرکاً جو لینا چاہیں وہ لے لیں۔ اور یہ راستہ قافلہ انشاءاللہ اس کو مستی سے بھرپور نعت رسالت مآب اور فضائل مدینہ کے ساتھ بس میں بھی کیفیت بناتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے گا۔ اور ایک اور خاص بات وہ یہ کہ یہاں سے وہاں پہنچنے کے بعد اطمینان کے ساتھ جب روم دیے جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ احباب کو اب بھی یہی سیٹنگ ملے جو جس کے ساتھ مر جائے، کیونکہ وہاں پر روم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کہیں 5 کا کہیں 6 کا بھی ہو سکتا ہے، اس حساب سے سیٹنگ ہوگی۔ آپ سوچیں کہ جی یہاں تو 5 کا مل گیا تو ہم 5 تھے، ہم ہی 5 رہیں گے، تو یقینی طور پر 6 کا مل گیا تو کوئی چھٹا بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگا، 4 کا ملا تو اس ایک کو نکالنا بھی پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی روم لے کر آیا ہو، ہم سب شیئرنگ میں آئے ہیں تو بیڈ ہیں، 50 آدمیوں میں وہ 50 بیڈ دیں گے، پھر ہم نے اپنی ترکیب سے اور ترتیب سے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو بس اتنا ضرور سمجھ لیں کہ وہاں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گر پڑ کے یہاں پہنچا، مرمر کے اسے پایا، ہے نا۔ وہاں تو گر پڑ کے بھی پہنچنے کو تیار ہیں، مرمر کے بھی پہنچنے کو تیار ہیں، لیکن جب پلین کے اندر ایزیلی جو ہے سہولت کے ساتھ اور اچھی بسوں کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں تو پھر یہاں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے وہ آدمی سوچتا ہے مجھے یہ بھی ملے، یہ بھی ملے، تو یہ نہیں، آپ کو جو میسر ہو جائے مدینہ پاک میں رہنے کے لیے وہی غنیمت ہے۔ حضور کے مہمان ہیں، میزبان مدینہ مصطفیٰ جان رحمت، اور ان کی طرف سے ہر فیصلہ خوبصورت فیصلہ ہے، ان کی طرف سے ہر چیز بہترین چیز ہے، ان کی طرف سے ہر چیز ہمارے لیے انعام ہے۔ آپ اگر تصور کریں کہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کتنی مشقتوں کے ساتھ مدینہ پاک آ رہے تھے، کبھی بکریوں کے ریوڑ میں آتے تو روک دیا جاتا، کبھی جو ہے وہ کسی اور قافلے کے ساتھ آتے تو روک دیا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں کہ وہ گناہگار زیادہ تھے تو روک دیا جاتا، وہ حضور کے عاشق ایسے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آ کے گورنر مدینہ کو فرماتے کہ یہ داخل نہ ہو، یہ داخل نہ ہو کہ مجھے جو ہے
وہ اپنی قبر انور سے نکل کر اس سے ملاقات کرنی پڑے گی. ہاں اس شریعت کا پردہ اور پاس رکھنے کے لیے حضور فرماتے ہیں اس عاشق کو روک دو کہ مجھے خود بھی جو ہے وہ باہر آ کر اس سے ملاقات کرنی پڑے گی. یہ انداز ہو تو لیکن وہ عاشق گر پڑ کے پہنچنے کو تیار, مر کے پہنچنے کو تیار, کونیوں کے بل چل کر پہنچنے کو تیار. اور ہم اتنی سہولتوں کے ساتھ بھی پہنچے اور پھر بھی لائن شکرتم لازیدنکم کا مدد, پھر بھی شکر کر کے اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یاد رہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینے کی آب و ہوا میں شفا ہے نا, مدینے کے گرد و غبار کے اندر شفا ہے. مدینے کے اندر جو مکے میں برکتیں رکھی حضور نے فرمایا یا اللہ جو مکے میں برکت رکھی میرے مدینے کو اس کی دگنی عطا فرما. وہ برکتوں والا شہر ہے جو حضور نے پسند فرمایا وہ شہر ہے. تو یعنی اتنی ساری نعمتیں ہمیں وہاں میسر ہو جائیں. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا جن کی زبانوں پہ شکوے رہے وہ مدینہ پاک پہنچ بھی نہیں پائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, آدمی کی فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے. یہاں اگر ہم نے دیکھا جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ ٹوٹ گئی, اسپتال میں پڑے, سارا قافلہ پورا ہو گیا, انہیں اسپتال سے چھٹی نہیں ملی. چھٹی ملی کس دن؟ جس دن واپسی کی ٹکٹ تھی. چلیے جناب ایئرپورٹ سے واپس آپ مدینے نہیں آ سکتے کیونکہ آتا وہی ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں. اب جب حضور نے بلا لیا تو کتنے بڑے کرم کی بات ہے, انعام کی بات. آدمی اگر ان نعمتوں کی طرف نظر رکھے تو شکوے کی طرف کبھی جائے نہیں. تو الحمدللہ رب العالمین ہماری تو تربیت ہے حضرت کے ساتھ رہتے ہوئے. آپ دوستوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ آپ ہم سے بہتر ہیں, آپ ہم سے اچھے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ہی کی بدولت ہماری حاضریاں ہو رہی ہیں. پتہ نہیں کس حاجی کے صدقے میں ہماری حاضری, ہمارا بلاوا ہو رہا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آنے کا سبب بھی آپ ہی ہیں, چونکہ آپ حضور کے مہمان ہیں, آپ ضیوف الرحمان ہیں, آپ اللہ کے مہمان ہیں. لیکن پھر مہمان جب کسی کے گھر میزبان کے یہاں جائے نا تو مہمان کی اپنی مرضی نہیں چلتی. میزبان جدھر بٹھائے تو بیٹھتا ہے, پھر میزبان جو کھلائے تو کھاتا ہے. تو ہم نے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ حضور کے دربار کے گدا ہیں, نوکر ہیں, ان کے مہمان ہیں, تو پھر شکوہ تو زبان پر آ ہی نہیں سکتا. یہی تربیت ہے. وہاں رہیں تو صبر, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کراچی میں, اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر ہے. تو سفر کے اندر جو سب سے پہلے رکھنے کی چیز ہوتی ہے اپنے ساتھ وہ ہے صبر. اور حاجی یہی گھر چھوڑ کر آتا ہے, باقی ساری چیزیں لے آتا ہے کیونکہ وہ سب اس کے استعمال کی ہوتی ہیں, ضرورت کی ہوتی ہیں. اور صبر اس نے کہا یہ صرف گروپ لیڈر کریں گے, عرفان سلطانی صاحب کریں گے, زاہد شاہ صاحب کریں گے, مقیم صاحب کریں گے, طفیل صاحب کریں گے. تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تو صبر کریں گے ہی, ہم سے زیادہ آپ کو صبر کی ضرورت اور تلقین ہے. ہمارا تو آگے تجربہ ہے کہ ہوٹل نہیں ملے 4 گھنٹے تو ہم بیٹھ جاتے. مدینہ منورہ میں کئی مرتبہ 12 بجے پہنچ گئے, 2 بجے کے بعد چیک آؤٹ ہوگا. حضرت صاحب نے پورا قافلہ لیا, بولا آؤ سلام پیش کر کر آتے. مسجد نبوی شریف میں گئے, ظہر کی نماز پڑھی, گنبد خضرا کا دیدار کیا, زیارت کی, صلاۃ و سلام پیش کیا, واپس آئے, 2 گھنٹے گزر گئے, پھر سب کچھ چابیاں حوالے کر دی. ہمارے پاس ایک حاجی آیا, اس نے بہت بڑا تیر مارا تھا رمضان شریف میں. صاحب سے کہنے لگا میں آپ کا نام سن کر آیا ہوں, آپ کا قافلہ بہت عمدہ ہوتا ہے. تو میں جن کے ساتھ گیا تھا بڑی زیادتی ہوئی. میں نے کہا ذرا بتائیے جن کے ساتھ گئے تو انہوں نے کیا کیا. بولا ہم وہاں پہنچے 12 بجے سے پہنچے ہوئے تھے, 2 گھنٹے ہو گئے, ہمیں ہوٹل ہی نہیں دے رہے تھے. میں نے تو کراچی فون ملا دیا, میں نے تو یوں کر دیا. تو میں نے حضرت کے سامنے کہا, میں نے کہا آپ کا قصور نہیں ہے, قصور یہ ہے کہ آپ سب چیزیں لے کر گئے تھے, صبر نہیں لے کر گئے. آپ پہلی دفعہ ہے, آپ کو کیا معلوم کہ یہاں پر چیک آؤٹ کا ٹائم کیا ہے, ہوٹل کب ملتے ہیں, کیسے ملتے ہیں. شرکے کی گاڑیاں آتی ہیں, کبھی گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے جی ہمیں تو پہلے اتار لیتے ہیں, گاڑی بعد میں آتی ہے. آپ کو کیا معلوم یہاں گاڑی کھڑی ہو تو یہاں پر بحث نہیں کرتے, صرف موبائل سے تصویر کھینچی اور لے گئے. اس کا مخالفت جرمانہ اتنا ہے کہ اس کے مہینے بھر کی تنخواہ سے زیادہ, وہ 30 دن آدمی جو ہے وہ محنت کرے آپ کے لیے, پسینے میں شرابور ہو, اور آپ کی ایک حرکت سے کہ آپ دیر سے اتریں گے اس اگلے کی پورے مہینے کی تنخواہ چلی جائے, اس کے بیوی بچے جو ہے کھانے پینے سے محروم ہو جائیں, تو یہ آپ حج اور عمرہ کما کے جا رہے ہیں یا کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں. تو اگر آپ تھوڑی دیر پہلے اتر جائیں گے تو آپ کے لیے بھی راحت ہے اور اس کے لیے بھی راحت ہے, کیونکہ یہاں کے انتظامات ایسے ہیں. اور اگر یہ انتظام ایسے نہ ہو سخت ترین, تو پھر یہاں پر تو روزانہ اشدام رہے, حاجیوں کو تکلیف پریشانی ہو. یہ نظام یہی سنبھال سکتے ہیں اپنی قانون اور سختیوں کی وجہ سے, جو ہم سب کے لیے راحت ہوتی ہے. تو بہرحال یہی پیغام ہے کہ کل کا مبارک سفر ہے, اس مبارک سفر کے اندر جو ہے وہ صبر کا دامن بھی تھامیے. کل جتنا خوشی اور مسرت سے جو ہے پیش آ سکتے, آئیے کہ عید کا دن ہے, مدینہ پاک کی طرف چلیں, معراج کا موقع ہے.
اپنی معراج حاصل کرنے چلیں، حضور کے قدمین شریفین کی طرف چلیں، وہاں جہاں ایک مرتبہ فرشتہ آ جائے تو قیامت تک نہیں آتا، اس بارگاہ میں مصطفیٰ کے غلام چلیں۔ اور اگر اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو حضرت فرماتے ہیں حضور محبوب الہی کبھی جو ہے سرکار کے قدمین شریفین سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ ہمیں تو معاہدہ شریف اور ریاض الجنہ میں جانے کا شوق ایسا طاری ہے کہ ہم کہتے ہیں کچھ بھی کر کے چلے جائیں، لیکن وہ اللہ والے جس دور کے اندر سہولتیں تھی یہ متفق نہیں تھے، کہتے ہیں اس دور میں بھی ادب کی وجہ سے وہاں نہیں گئے کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے سامنے جانے والا منہ تو لے کر آئیں، وہ چہرہ تو لے کر آئیں جو سرکار کے سامنے پیش کر سکیں۔ اگر اپنے تئیں آپ دیکھیں تو پھر ندامت سے سوائے آنسو بہانے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ گردن جو ہے وہ گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہے، لیکن کمال ہے ان پر جو تونگری کے ساتھ اس بارگاہ میں بھی پیش ہو جائیں۔ تو بس یہی ہے کہ جو میسر ہو ادب کے ساتھ حاضری دیجئے۔ ابھی وقت کم ہے اس لیے ہم نے مختصر رکھا اس پروگرام کو کہ آپ کو شیڈول دے دیا۔ صبح 6 بجے گاڑی آئے گی تو 5 بجے آپ سامان اتار کے نماز فجر ادا کریں اور لیڈیز اپنے روموں میں رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب سامان رکھ دیا جائے گا گاڑی میں آپ کو اطلاع ہو جائے گی، آ جائیں گے۔ بیر روحہ بیر شفا بدر شریف سے ہوتے ہوئے جائیں گے، بدر کے فضائل، بدر کا مارکہ، اللہ کی مدد، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو گاڑی میں بتا دی جائیں گی۔ پانی بھرنے کے لیے وہاں پر ہے کہ برکت والا پانی ہے، تو جو بھرنا چاہیں وہ اپنے لیے جو ہے وہ بوتلوں کا انتظام یہیں سے لے کر چلیں۔ زیادہ تر لوگ زمزم بھرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہاں سے وزن اٹھانے سے بہتر ہے مدینہ پاک میں بھی ملتا ہے زمزم، تو وہاں سے بھر لیں حرم شریف سے، تو یہاں سے جو ہے وہ ایسے ہی جائیں تاکہ وزن کم سے کم ہو گاڑی کے اندر، آپ کو خود ہی اپنے بیگ اٹھانے۔ تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ وقت کی آپ سبھی احباب پابندی کریں گے، اور انشاءاللہ اس مبارک سفر میں شکووں سے زبان کو پاک رکھیں گے، اور ہمیشہ اللہ کے رسول کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں HM گروپ کی طرف سے، مقیم بھائی کی طرف سے، زبیر بھائی کی طرف سے، اور میں اپنی جانب سے آپ تمام کو دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری نصیب فرما رہا ہے۔ اس قیام مکہ مکرمہ میں اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو اس کے لیے ذات خود میں اور میرے تمام رفقا آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کرتے ہیں، اور مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے روضہ مبارک کی زیارت کر لی اس پہ واجب ہو گیا کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ ہم اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیغمبرانہ میں اپنی شفاعت کے پروانے پر مہر ثبت کرانے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور ہم جا نہیں رہے بلکہ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ حاضری کا شرط ہے، یہ جب تک کہ اس نے مدینہ منورہ والی طیبہ گورنر مدینہ المنورہ حضور سیدنا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جب تک کہ اس نے حضوری نہیں ملتا کوئی مدینہ منورہ نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آپ نے وسیلہ ہمیں ملا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ سے اجازت دلوائی ہے ہمیں، اور ہم مدینہ منورہ کی طرف جانے کا قصد کر رہے ہیں۔ اپنے گناہوں پہ ہم ندیم ہوں، پہلے لا الہ الا اللہ پھر محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہی ہے کہ زبان دھل جائے جب نام اللہ کا نکلے، اس کے بعد کلمہ رسول اللہ کا نکلے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان
ہے کہ جو مکہ مکرمہ آ کر کے عمرہ ادا کر کے حج کر کے پھر میری بارگاہ میں آتا ہے، مدینہ منورہ حاضری دیتا ہے، میں اس سے سینے سے ملتا ہوں۔ اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ تو قدموں تک پہنچنے کا قابل نہیں۔ گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے۔ ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے کہاں یہ مدینہ سبب بار بار آپ سے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے حضور علیہ السلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مدینہ منورہ میں جو داخل ہو وہ میرا مہمان ہے، میرا حضور نے فرمایا میرا شرف ہے کہ تو فرمائے میرا اس بارگاہ پہ کس پر کوئی ایسا نہیں گدائی تیرے در کی، اس در کا دربار بھی جبریل امین ہے، اس بارگاہ تو جبریل امین بھی جب حاضر ہوتے میرے والد محترم حضور جمیل صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت وحی قلبی ایک صحابی رسول ہے، بہت ہی حسین و جمیل ان کی شکل مبارک، الحمدللہ یہ بھی اعزاز حاصل کہ میں ان کی بارگاہ پیغس پناہ میں دمشق کے اندر ان کا مزار مقدس ہے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرت جبریل امین ان کی شکل میں حاضر ہوتے اور آپ کے کاندھے مبارک جو ہے آپ کے گھٹنوں سے لگے ہوتے، سر اقدس جو ہے حضور پاک کے قدموں میں رکھا ہوتا، اس ادب سے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہے، آپ نے گفتگو فرمائی، صحابہ کرام سن رہے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ آپ فرمایا کہ تمہارے بھائی جبرائیل ہیں،
साहबास करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील तो नहीं देखा है। आप करम फरमाए तो हमें जिब्रील अलैहिस्सलाम का भी दीदार हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिब्रील इन पे जाहिर हो जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म से आपने जो है जाहिर शक्ल इख्तियार की तो हजरत वही कल्बी के शक्ल में आप वहाँ तशरीफ फरमा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना की हाजिरी ये मामूली हाजिरी नहीं है, ये मामूली सफ़र नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की मेराज है कि तेरी मेराज कि तू जाने कहाँ तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं आपके कदम तक पहुँचा। गाफिल जरा तो जा रहे मदीना है गाफिल जरा तो रहे मदीना है गाफिल जरा तू जा रखने वाले ये जान मौसर की है। पाँव रखने वाले ये जान मौसर की है। हाजियों आओ शहंशाह का रज़ा देखो। हाजियों जब हम इंशाअल्लाह ताला दाखिल होंगे, हाजिर होंगे, तो मदीना मुनव्वरा का अदब ये है कि जब आप बस से उतरें, उतरने से पहले अपने जूतों को उतार लें, हाथ में ले लें और सीधा कदम मदीना मुनव्वरा की ज़मीन पे रखें और कोई कुछ भी कहता रहे उनके दर तक पहुंचने तो पाए। ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, सर झुकाना अगर जुर्म होगा हम निगाहों से सजदा करेंगे। उस जमीन को चूमे, अल्लाह बोसे लें कि ये वो सरजमीन है कि जिसके चप्पे चप्पे पे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे मौजूद हैं। अल्लाह वो कब्रिस्तान जो सामने जन्नतुल बकी है, जन्नत का बाग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क़यामत में सबसे पहले मैं उठूंगा और मेरे साथ ये मेरे दो वजीर सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम उठेंगे और फिर आप तशरीफ ले जाएंगे जन्नतुल बकी में और वहाँ के तमाम गुलाम हुजूर के साथ उठेंगे। उस बारगाह में भी हमने अपने जहन में रखना है कि हम सैयदा तय्यबा तहरा बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी देंगे। कितना बड़ा नसीब है हमारा। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में हाज़िरी देंगे, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में हाज़िरी देंगे और हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर सफर है और जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लरज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानी में तैबा चला हूँ के मुजरिम की तरह मैं जानी
رات کی دوری ہے تو صبح انشاءاللہ تعالیٰ حضوری ہے. اپنے شوق کو بڑھائیں, اپنے ذوق کو بڑھائیں, آپس میں ایک دوسروں کو مبارکباد دیں. کسی سے کسی کا دل اگر جو ہے وہ کٹا ہو گیا ہے تو اس سے آگے بڑھ کے خود معافی مانگے. اور سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, آپ تمام سے. کوئی خطا ہوئی ہو, کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی کمزوری ہوئی ہو, کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہو تو خدا کے لیے معاف کر کے جائیے گا. اور اس بارگاہ میں ہم تمام کی حاضری اس حالت میں ہو کہ حضور علیہ السلام ہمیں دیکھے اور فرما دیں کہ گناہ گار تو بہت ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے سب سے زیادہ گناہ گار کے لیے ہے, تو سب سے بڑھ کر گناہ گار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور پاک کی امت میں مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں. سب سے بڑا گناہ گار سیاہ کار خطا کار ہے تو میں ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اس بارگاہ بے کس پناہ کا ادب نصیب فرمائے, اس بارگاہ میں ہمیں باادب اور مقبول حاضریہ نصیب فرمائے, قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سے بچائے, بے ادبوں سے محفوظ فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جتنی مرتبہ گنبد خضرا تو حق کا دیدار کریں, ایسے دیدار کریں جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا وہی ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا, یا رات کو دیکھا تھا, یا صبح دیکھا تھا, مگر نہیں معلوم ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے, اور یہ قیامت تک ہر لمحہ بلند ہوتا رہے گا. ہم ایک دفعہ گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں, آنکھ بند کرتے ہیں اتنی اور دوبارہ کھولتے ہیں, اتنی دیر میں ہزاروں درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ایک ہی گنبد خضرا ہے. اللہ رب العزت اس کے سائے میں ہمیں زندگی عطا فرمائے, آمین. اس کے سائے میں ہمیں رہنا نصیب فرمائے, اس کے سائے میں ہمیں ایمان پر خاتمہ فرمائے, اور مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے. ہمارے آباء و اجداد ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جہاں بھی دفنائے ہیں, میرے مولا قیامت کے اندر الہ العالمین جنت و بقیع سے اٹھائے جائیں, ہم تمام جنت و بقیع سے اٹھائے جائیں. ہم تمام پہ اپنے خصوصی رحم و فضل فرما, ہماری دعائیں قبول فرما. سیدنا سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں ہمیں یہ حاضریوں کا شرف بار بار نصیب فرما, بار بار نصیب فرما, بار بار نصیب فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ببرکت اللہم لا یصلون علی النبی یا ایدنا من صلو علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم بعدد کل ما نصد السلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی جناب آمنہ, سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا خدا ہو حاضری پھر پائے حضوری, بانیے محفل ہے نوری, ہو مراد سب کی پوری. یا نبی سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. شاہ جہاں ہے رونق زاو یہاں ہے, بعدم ہر ان سجا ہے دم بخود سلطان یہاں ہے. یا نبی سلام علیکہ یا صدیق سلام علیکہ, یا
سلام علیکہ یا عثمان سلام علیکہ یا علی سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا زہرا سلام علیکی صلوات اللہ علیک یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برکت اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا معدن الجود والكرم بقلوب دوائها وعافى الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وآله وصحبه وسلم تسليما دائما ابدا كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ چیر آنکھوں میں ہو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ.